जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास साहब के सामने नए वीलाग के साथ हाजिर हूँ। आज बहुत बड़ा एक सदमे वाला ट्रेजिक डे है और आप सबको पता होगा कि इंडिया में एक उनकी एयरलाइन जो है उसका जहाज़ जो है क्रैश हुआ है। ये पैसेंजर से ये भरा हुआ जहाज़ था जो कि उसमें लंदन जा रहा था। तो अब तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 270 के करीब जो हैं कैजुअल्टीज़ जो हैं उसमें हो चुकी हैं और उसमें जो ये अमले के लोगों के साथ मिला के 240 या 242 बताया जा रहा था। फिर जिस बिल्डिंग पे गिरा है वो बताया जा रहा है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स से बच्चे थे, यंग बच्चे, यंग ट्रेनी डॉक्टर्स हॉस्टल में थे, तो वहाँ पे गिरा है। तो वहाँ पे भी 18 से 20 नौजवान बच्चों का बताया जा रहा है। सो इट्स अ वेरी ह्यूज एंड ट्रेजिक एक लॉस है। 169 के करीब उसमें इंडियंस थे, फिर उसमें 50 प्लस जो हैं ब्रिटिशर्स थे, फिर डच थे, फिर वुमेन थी, फिर उसमें कोई 11 के करीब बच्चे थे। सो इट्स अ मैसिव ह्यूमन ट्रेजिडी एंड जिसने पूरी दुनिया को मतलब हिला के रख दे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। अगर ट्रैवल ना भी कर रहा हो फिर भी किसी भी इंसान की जान जब इस तरीके से वो जाती है ऑल ऑफ सडन, मतलब 200-250 बंदा जो है आप एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक ही जहाज़ में हैं और आपकी आपकी क्रैश में डेथ हो जाती है। और फिर नीचे जो ज़मीन पे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि आसमान से क्या चीज़ गिरने वाली है, क्या चीज़ गिर रही है, और आप अच्छे खासे हॉस्टल में यार दोस्त, हमने भी हॉस्टल लाइफ गुजारी है, आप बैठे हुए हैं नाश्ता करके अभी फारिग हुए हैं या नाश्ता करने वाले हैं, गपशप गॉसिप चल रही है हॉस्टल में, तो उसी वक्त आपके ऊपर से कोई चीज़ आके गिरे जिसमें आपका कोई फॉल्ट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ फॉलोइंग ऑन योर मतलब हेड्स। तो इट्स वेरी मतलब ट्रेजिक। और उनकी फैमिलीज़ का अंदाज़ा किया जा सकता है कि उनकी फैमिलीज़ का क्या इस वक्त हशर होगा, क्या इस वक्त उनकी हालत होगी, ट्रामा होगा कि बहुत सारे लोग जो अपने अपने लव्ड वन को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके गए होंगे, सी ऑफ करके गए होंगे बड़ी तादाद में। फिर आगे से उन्होंने वहाँ पे 8 घंटे बाद वो लंदन में उनको रिसीव करने आना था अपने रिश्तेदारों या दोस्तों ने, जो हमारे यहाँ होता है। सो यहाँ वाले इधर रह गए कि बल्कि अगर ये भी मुमकिन है कि जब जहाज़ गिरा है मोस्टली लोग अभी वो खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में कि जहाज़ गिरा जो है, तो मतलब जब रवाना हुआ है, जब रवाना हो जाते फिर भी उड़ते हुए कुछ लोग पार्किंग वगैरह में देख रहे होते हैं कि इसी ही जहाज़ में हमारे लव्ड वन जो है ना वो जा रहे हैं। मुमकिन है कि कुछ लोगों ने लाइव वो देखा भी हो, रोड पे जाते हो, सड़क पे जाते हो, जो भी ड्रॉप करके के बार। एनीवे दीज आर वेरी मतलब ह्यूमन ट्रेजिडीज है। इसमें जो अहम चीज़ है वो पाकिस्तान की तरफ से इसका रिएक्शन या रिस्पांस क्या आना था, जिस पे मैं बात करना चाह रहा था। क्योंकि अभी दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग जो है वो अभी अभी वो हुई है, ख़त्म हुई है, बल्कि ख़त्म नहीं हुई। उसमें ऑपरेशन सिंदूर की बात जो है वो चलती रहती है मोदी साहब की। सो आई वॉज मोर ए कीन एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर, एज ए ह्यूमन के तौर पर, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स, हमारी आवाम लोग जो हैं वो इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, कैसे वो करते हैं। सो मैंने उसको कुछ बनाया है कि पाकिस्तानी जो रूलिंग एलीट है, पॉलिटिशियंस हैं, दीगर तबकात जो हैं, उन्होंने किस तरह के ट्वीट्स किए हैं या डिले ट्वीट्स किए गए हैं, क्या वजूहत बनी है। शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट्स हों, इसहाक डार साहब के हों, एक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट जो था वो दूसरों से डिफरेंट क्यों नहीं थे, क्यों था, मतलब दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वो जितने ट्वीट्स किए गए हैं। इंडिया के साथ जो सिंपथीज है वो दिखाई गई हैं, या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ने क्यों केयरफुली एक वर्डिंग जो है उसमें रखी है, ट्वीट्स में उन्होंने मेंटेन रखी है, और बड़ी देर के बाद उनके ट्वीट्स हैं। और इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जो हैं वो पोजीशन में है, या जो भी उनकी शक्ल है, उन्होंने कितना जल्दी उन्होंने ट्वीट किया, और उनके ट्वीट में व्हाट वाज मोर उसमें टचिंग एंड मीनिंगफुल। इसी तरह बैरिस्टर गोहर है, उन्होंने भी ट्वीट किया, दैट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मैं आपके साथ ज़रा इस पे बात ये करूँगा कि नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने जो लीड ली है, जो ज़बान उन्होंने अपने ट्वीट में यूज़ की है, ये बाकी ने क्यों नहीं यूज़ की, क्या वजह बनी कि नवाज शरीफ अभी भी से अपने आप को इन तमाम चीज़ों से ऊपर रखते हैं। और वो जो पाकिस्तान इंडिया की इस वक्त सिचुएशन है, जिसकी वजह से शायद वो शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब या फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का उस तरीके का ट्वीट नहीं कर सका। सो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आता हूँ उस पर बात करते हैं कि उनमें क्या है। उस पर जाने से पहले ज़रा इस पे बात करते हैं कि इंडिया में अब ऑफ कोर्स जब इस लेवल की ट्रेजिडी होती है तो तमाम ये अखबारात, चैनल्स या वहाँ के एक्सपर्ट जो हैं वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि क्यों इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, क्यों, क्या वजह बनी है, कोई फॉल्ट थी, कोई इसमें कोई सैबोटेज था। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे जो सैबोटेज की बात कर रहे हैं इंडिया में, और डेफिनेटली तौर पर वो भी अपनी सोशल मीडिया पे जो जिसका मुंह में आके कह देता है। लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी अहम है कि ये ट्रेजिडी हुई क्यों है।
تو جو انڈین میڈیا کو میں نے فالو کیا ہے، چینلز کو کیا ہے، ان کے وہاں پہ بڑے بڑے ایکسپرٹ تھے، ان کو سنا ہے یا پڑھا ہے اخبارات میں یا ٹویٹر پہ جو میں نے دیکھا ہے، بڑے سیریس لوگ ہیں، دے ہیو کم آؤٹ ود ویری شاکنگ ڈسکلوجر ہے کہ ٹریجڈی ہوئی کہ موسٹلی آپ دیکھیں گے 2-3 وجوہات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں جب بھی یہ ایئر لائنس کے حادثے ہوئے ہیں، ہمیشہ یا تو کوئی فلائٹ لینڈ کرنے سے پہلے ہی کوئی اس کو ڈیزاسٹر اسٹرک کرتی ہے، موسٹلی، سب کے نہیں، موسٹلی کیسز میں اگر آپ اس ایویشن انڈسٹری کے دیکھیں نا، جتنے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں جہازوں کی، یا تو لینڈ کرنے سے کچھ دیر پہلے ان کو کچھ ہو جاتا ہے، سم تھنگ گوز رانگ، یا وہ ٹیک آف کے بعد ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے اچھی خاصی تعداد ہے، وہ ٹھیک ہے مڈ ایئر میں بھی ہوتے ہوں گے، لیکن موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ یہ اسی وقت ہی ہوتے ہیں۔ ایئر لائن جب یہ جہاز جو ہے وہ کرنے لگا، کیا وجوہات ہیں اس کی، مطلب یہ کیوں ہوتا ہے ایسے کہ ایئرپورٹ کے قریب ہی آ کے ساری چیزیں کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے ابھی اسی جہاز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پر ود ان، میرا خیال کو کہتے ہیں 1.5 کلومیٹر اڑنے کے 1.5 کلومیٹر، یا آپ کہیں ود ان کوئی 1 منٹ کے اندر ہوا ہے، میں اس کی CCTV فوٹیج دیکھ رہا ہوں، جسٹ ود ان 1 منٹ اٹ کولیپسڈ اینڈ گر گیا ہے ساری چیزیں۔ اب اس میں 2-4 چیزیں ہیں۔ انیشیل جو بتایا گیا وہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جناب کہ کوئی پرندہ وغیرہ ٹکرایا انجن سے، انجن وغیرہ جو ان کے فیل ہوئے ہیں، دونوں انجن جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں، اور پلس بعض نے یہ کہا جناب کہ ایئرپورٹ جو ہیں ان کے قریب ہی وہ بنا دی گئی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، گھر ہیں۔ یہ پاکستان اور اس کا موسٹلی ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ کچھ ہے۔ پاکستان کا اسلام آباد ایئرپورٹ جب پنڈی میں تھا تو اس کو شفٹ کیا گیا کہ آبادی بہت ہوگی، اس کو باہر شفٹ کریں، تو اسلام آباد سے باہر فتح جنگ والی سائڈ پہ بنایا گیا، اس کو بڑا ویران دور لگتا تھا۔ ابھی وہ یہ ایئرپورٹ بنے نہیں تھا، ساتھ ہی بورڈ لگ گیا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کہ ایئرپورٹ کے نزدیک ترین، اور ساتھ ہی سیلنگ اور مارکیٹنگ اور گھر بننا شروع ہو گیا۔ ابھی آپ حالت اس کی جا کر دیکھیں تو اسلام آباد کا ایئرپورٹ بھی آبادی کے اندر آ چکا ہے۔ یہاں پہ یہی کچھ ہم وہاں دیکھ رہے ہیں، آبادی کے اندر ہی ہوتا ہے، جس کا نقصان آپ نے دیکھ لیا کہ جہاز جب اس طرح گرا ہے تو وہ جا کے اس پہ گرا ہے، کوئی ہاسٹل پہ گرا ہے جس پہ بچے وہ بیچارے 15-20 کے قریب جو ہیں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ سو اس لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کے قریب مت بنائیں، یہ جو ہیں آبادی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوتا بھی ہو تو نیچے والے آبادی مصروف رہے۔ لیکن پاکستان انڈیا کی آبادی اتنی کوئی سنتے ہی نہیں ہے کوئی ان تمام چیزوں میں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا تھا، پھر 2 کپتان ہیں وہ یہ سامنے ایئر انڈیا کے حوالے سے سامنے، انہوں نے کہا جناب کہ ان کے گیس سلنڈر جو ہیں بڑے عرصے سے خراب تھے، ہم ان کو بڑی شکایت کر رہے تھے، لیکن ٹاٹا گروپ جو ہے وہ ہماری شکایات کو کوئی وزن ہی نہیں دے رہا تھا۔ سو وہ بھی انہوں نے ساتھ میں بتایا کہ اس میں ٹیکنیکل فالٹس بھی آ رہے تھے۔ پھر ابھی پتہ چلا ہے ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ اسی ایئر انڈیا جو ہے ٹاٹا گروپ کی ایئر لائن جو تھی، اس کو 15 کے قریب جو ایویشن کا ریگولیٹر ہے وہ ان کو شو کاز نوٹس دے چکے تھے کہ آپ کی فلاں خرابیاں ہیں، دور کریں، جہازوں میں پرابلم ہے ٹیکنیکلی طور پر۔ دے ور اگنورڈ، کیونکہ ٹاٹا گروپ بڑا گروپ ہے، لہٰذا جب آپ کو اپنے ریگولیٹر سے خطرہ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں سیفٹی، یہ جو میئرز ہیں ان کو بھی وہ کہتے ہیں جناب وہ کیا گیا ہے، کمپرومائز کیا گیا ہے وہاں پہ۔ اچھا، پھر 2 کپتان کا آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنہوں نے پہلے اٹھایا تھا۔ پھر ایک ویڈیو سامنے آئی کوئی 1.5-2 منٹ کی، ایک پیسنجر تھے جنہوں نے وہاں سے دلی سے احمد آباد تک فلائی کیا، تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، تو جہاز کے اندر جو ہے نا وہ نہیں تھا، ایئر کنڈیشن نہیں چل رہے تھے، لوگ بہت زیادہ ان کی وہ ہو رہی تھی، ان کو پسینے آ رہے تھے، اور اپنے آپ کو کوئی وہ اخبار نکال کے یا جو بھی تھا بکلیٹ وغیرہ اس کے ساتھ ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے، سسٹم نہیں چل رہے تھے، اندر انٹرٹینمنٹ کے نہیں چل رہے تھے۔ سو انہوں نے بتایا کہ جہاز کے ساتھ سم ٹائم پہلے سے تھا، پھر پتہ چلا کہ جہاز کو بولڈنگ میں بھی دیر ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جہاز کے کپتان وغیرہ جنہوں نے اڑانا تھا تو وہ بھی شاید بحث مباحثہ کر رہے تھے کہ جہاز کے ساتھ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہیں جو دور کی جائیں، لیکن ان کو فورس کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ واپس چلے جائیں۔ سو یہ کچھ وہ چیزیں تھیں، لیکن ابھی وہی والی بات کہ یہ بھی کہا گیا کہ جہاز کو گراؤنڈ کرنے کی بات بھی کی گئی تھی کہ اس جہاز کو بہتر یہ ہوگا گراؤنڈ کیا جائے، ابھی اس کی ٹیکنیکلی طور پر چیزیں ٹھیک نہیں، لیکن پروفٹ اتنا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ پھر ایئر لائن کہتی ہے ایک فلائٹ بک ہوئی ہو، جہاز کو ہم نے اگر گراؤنڈ کر دے، اس نے آنے جانے میں جو ہمیں پیسے کما کر دینے ہیں، تو پھر وہ ٹیکنیکل فالٹس، پھر مسافروں کو سیکورٹی وہ کمپرومائز ہوتی ہے، پھر ایئر لائنس پہ بوئنگ پہ صاف ظاہر ہے اس پہ بڑے سوالات جو ہیں نا وہ اٹھنے شروع ہو گئے۔ اس کے شیئرز جو ہیں 787 بوئنگ جو ہے اس کے شیئرز کا بتایا جا رہا ہے وہ گر گئے ہیں، کوئی 10%۔ ایئر لائن صاف ظاہر دھچکا لگتا ہے، وہ علیحدہ طور پر اپنی ٹیمیں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ کیا جائے کہ اتنا بڑی ڈیزاسٹر ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہوا کیا۔ سو اس کے آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، وہی والی بات ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کوئی اپنے اپنے اینگل سے دیکھتا رہے گا، لیکن یہ کچھ ابھی انیشی طور پر باتیں ہوئی ہیں جو سامنے آئیں گی، اس میں مزید پتہ چلے گا۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ پاکستان کی طرف سے کیا رسپانس رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا جو پہلا رسپانس آیا وہ آیا ان کے بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے۔ بلاول بھٹو صاحب نے فوری طور پر انہوں نے ٹویٹ کیا، اور بڑا انہوں نے اپنے تئیں ایک اچھا ٹویٹ کیا جس میں
انہوں نے بتایا کہ ان کو جتنا دکھ ہوا ہے اور یہ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ سمپتھائز کیا اس وقت، حالانکہ بلاول کے خلاف سب سے زیادہ انڈین میڈیا جو ہے نا وہ ظاہر ہو گل رہا ہے، روز کی کوئی نہ کوئی ماکنگ کرنی، انسلٹ کرنی، لیکن وہی والی بات کہ یو ہیو ٹو رائز ابو دیس تھنگ. جب ہیومینٹی کا مسئلہ ہو، لوگوں کا مسئلہ ہو، انسانی جانوں کا مسئلہ ہو، پھر آپ کو یہ چیزیں دشمنیاں، بارڈر تو مجھے کیا کہا جائے، وہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. دین یو گو فار اینڈ یو سمپتھائز ود دا ہیومن لاس ود دا فیملی. دیٹس واٹ بلاول ڈیڈ اینڈ ہی ڈیڈ اٹ ان اے ویری آئی مسٹ سے بڑے اچھے طریقے سے کیا. پھر میں سمجھتا ہوں ان تمام لوگوں میں سے نواز شریف صاحب جو ہے نا انہوں نے سب سے اچھا ٹویٹ کیا، جو میں سمجھتا ہوں جو کہ ایک جینون قسم کا ٹویٹ ہونا چاہیے تھا، جس میں انہوں نے جہاں پہ اپنی کنڈولنسز انہوں نے فیملیز جو ہیں ان کے ساتھ کی ہیں جو ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہمیں جو ہے کہ اپنے بارڈر سے باہر نکل کر ہمیں ہیومینٹی جو شیئرڈ ہیومینٹی ہے میں اس کی بات کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں سمپتھائز کرنا ود دا فیملیز اینڈ ایوری ون. اور آخر پہ جو انہوں نے لائن لکھی ہے کہ مائی ڈیپسٹ سمپتھیز ٹو پرائم منسٹر مودی اینڈ دا پیپل آف انڈیا. یہ وہ لائن ہے جس کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ لائن آپ کو دیگر ان میں ٹویٹس میں نہیں ملتی. شہباز شریف صاحب کے ٹویٹس میں یہ بات نہیں ہے، یہ بات ان کے اسحاق ڈار صاحب کے ٹویٹس میں نہیں ہے، یہ خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، بیرسٹر گور صاحب، نیم اینی ون، اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. اچھا پی اے نے کیا ہے ایویشن کے طور پر، انہوں نے ان کے ساتھ سمپتھی سپورٹ دکھائی ایئر لائن کے ساتھ، وچ از گڈ کہ پی اے نے بھی بڑی ان کے سمپتھائز اور اپنی کنڈولنسز جو ہیں بھیجی ہیں. دیٹس اگین اے گڈ تھنگ کہ آپ کو ان چیزوں سے بعض دفعہ آپ کو بالا تر ہونا پڑتا ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے. ہیومن ٹریجڈی ہے، ہیومن لاس ہے. اور پلس جو میں نے کہا کہ یہ میرا خیال تھا اس سے کیا فرق پڑ جاتا. اب نواز شریف صاحب نے کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے مودی صاحب اور یہ پیپل آف انڈیا کے ساتھ کنڈول کیا ہے، تو کیا اس سے ان کا قد چھوٹا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. میں پاکستان کے لوگوں کو میں بڑا وہ ہوا، اتنی بڑی ٹریجڈی تھی، حالانکہ پاکستان کے لوگوں نے دل کھول کر ان کے ساتھ سمپتھائز کیا، فیملیز کے ساتھ، انڈینز کے ساتھ، انڈین پیپل کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، کہ ہمیں دلی دکھ ہوا ہے کہ کسی بھی انسان کی موت جو ہے نا وہ آپ کو ہرٹ کرتی ہے. سو پاکستان کے لوگوں نے یہ بات کی ہے، وہ چیز حالانکہ آپ ابھی ایک جنگ سے نکلے ہیں، ابھی بلکہ جنگ کے حالات میں کھڑے ہیں. اس وقت اپنے مخالف یا دوسرے لفظوں میں دشمن کے ہاں اس طرح کی ٹریجڈی ہو جو آپ کو کنڈولنسز بھیجنا، اٹ شوز آور کلچر اینڈ آور ٹریڈیشن کہ جو کہ مینٹین کرنی چاہیے تھی. اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ آپ کو لیکن ان کے شہباز شریف صاحب کے اس میں مطلب ڈار صاحب جو ہیں ان کے ٹویٹ میں نہیں، ہی از اے فارن منسٹر پلس وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے مودی صاحب یا پیپل آف انڈیا کے ساتھ کنٹرول نہیں کیا، فیملیز کے ساتھ کیا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے بھی یہی کچھ کیا ہے. آلموسٹ 19-20 ڈار صاحب کو ان کا ایک دوسرے کی کاپی پیسٹ ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی کسی کے ساتھ پرائم منسٹر آف انڈیا کے ساتھ، مودی صاحب کے ساتھ، یا ان کے انڈین پیپل کے ساتھ کنٹرول نہیں کیا، فیملی کے ساتھ کیا ہے. وچ آئی تھنک کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کرتے. ایسے منسٹری آف فارن افیئرس نے اپنی طرف سے نہیں کیا، انہوں نے سمپل ری ٹویٹ کیا کہ یہ موقع تھا. دونوں پرائم منسٹر ہمارے ڈپٹی اور ان کے پاس پرائم منسٹر کے پاس جو اس وقت کولڈ ایک وار چل رہی ہے کہ برف پگھلائی جا سکتی کہ پرائم منسٹر آف انڈیا کو کنٹرول کرتے. آپ کو ابھی بھی ایک کنڈولنسز کا لیٹر لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے ٹو پرائم منسٹر مودی اینڈ پیپل آف انڈیا. ایسی ٹریجڈیز پہ لکھنی چاہیے. آپ اپنے سٹانس پہ قائم رہیں. ہم اپنی جو فارم سٹانس ہے، ہماری اسٹریلٹیز ہیں، بارڈرز ہیں، وٹ ایور، ہم نے یہ کون سی یہ جنگ یا یہ ختم ہو جانی ہے یا ہماری دشمنیاں ختم ہو جانی ہے کوئی 70-75 سال میں بھی نہیں ہوئی، اور ہماری عمروں میں زندگی میں پھر بھی اگلے 75 سالوں میں نہیں ہونے والی. لیکن یہ کٹسیز رہنی چاہیے. سو پرائم منسٹر آف پاکستان کو یا ڈار صاحب کو یا وزیر خارجہ یہ ڈیفینس منسٹر کو میرا یہ خیال ہے یہ کٹسی یا یہ کنڈولنسز آفر کرنے چاہیے تھا. برف پگھلنے کا ایک اچھا موقع تھا دونوں ملکوں کو، یہ اچھا رہتا. ماس سمپل ایک جرنل ٹویٹ کر دینے سے کہ ٹھیک ہے جی کہ ہم کنڈول کرتے ہیں ود دا فیملیز ود دا وکٹمز، وی آر سوری ٹو ہیئر دا لاس. یہ ایک عام آدمی کرو تو ٹھیک ہے، لیکن وہی والی بات کہ بہت سارا سوچ سمجھ کی گئی ہوگی. ایک لفظ پہ فارن آفس بیٹھا ہوگا، ہماری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوگی، پرائم منسٹر آفس بیٹھا ہوگا، پھر دیکھا گیا کہ ہم نے ان کو ٹیگ کرنا ہے پرائم منسٹر مودی کو، انڈین پیپل کو نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کیا گیا. بہرحال آئی وش کہ کر دینا چاہیے تھا. اس میں کوئی آسمان نہیں گر پڑنا تھا. اس وقت جب ہیومن لاسز ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کو کنٹرول کرنے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا.